Assalamualaikum dear novel readers, welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. नॉवल मनीषकम किस्त नंबर 23 अज़ कलमैनी राजपूत। अनाया कुछ देर के बाद फ्रेश हुए। अजमीर तहूर को लिए बेसमेंट में आया था, जहां उन दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ फैलाने वाली लड़की को रखा गया था, और वो कोई और नहीं अनाया थी। अनाया उनकी जूनियर थी और अजमीर को बहुत पसंद करती थी। उसके डैड मुल्क के जाने माने बिजनेसमैन थे और उनके पैसों और ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए उसने अजमीर के अपने साथ वो नाजेबा तस्वीर बनवाई और फिर उसे पहले तो अजमीर को सेंड किए ब्लैकमेल करना चाहा कि वो उससे निकाह कर ले, लेकिन जब अजमीर ने उसकी बेइज्जती किए इनकार कर दिया कि वो अपने हथकंडे कहीं और चलाए, वो शादीशुदा है और उसकी शादी किसी और से नहीं तहूर से हुई है, तो अनाया ने फ़ौरन प्लान बनाया। अजमीर और तहूर के निकाह के बारे में सुन अनाया को बेहद हैरत हुई, और फिर उसने उन दोनों का रिश्ता हड़प करने के लिए वो तमाम नाजेबा तस्वीर तहूर को सेंड करवाई थी, ताकि तहूर अजमीर से अपना रिश्ता ख़त्म कर दे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसका सारा प्लान ख़राब हो चुका था, क्योंकि अजमीर और तहूर ने जज्बात में आए अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था। तहूर अपने सामने कुर्सी पर रस्सियों में बंधे अनाया को देख हैरान दर हैरान हो रही थी। वहीं अजमीर वो पुरसकून सा दीवार से टेक लगाए खड़ा हो चुका था। अपने ख़ास मुलाजिम को उसने अपने से पहले ही वहाँ से जाने को कहा था कि वो नहीं चाहता था कि किसी गैर महरम की नज़र तहूर पर जाए। तहूर बेबी, इसके मुंह से टेप उतारो ताकि ये तुम्हें सच बता सके। अजमीर अब खुद तो इस लड़की के करीब जाए उसके मुंह से टेप उतारने से रहा, लेकिन सच जानना भी ज़रूरी था। इसलिए तहूर को मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए बेबाकी से पुकारा और फिर उसे अनाया के मुंह पर लगी उस टेप को उतारने को कहा था। तहूर सच जानने के तजस्सुस में आगे बढ़ी और उसके मुंह से टेप उतारती थी। डैड डैड, अनाया टेप उतरते ही पागलों की तरह चीखना चिल्लाना शुरू कर गई थी। जानती थी उसकी सारी मक्कारी सामने आ चुकी है और अब फरार का कोई रास्ता नहीं था। अब उसे उसके डैड ही अजमीर के गज़ब से बचा सकते थे। बकवास बंद करो अपनी और सच बताओ। इस लड़की के यूं अचानक चिल्लाने पर अगले ही पल बेसमेंट में अजमीर की धाड़ गूंजी, तो जहां तहूर हड़बड़ाते अपनी जगह से उछली थी, वहीं अनाया उसकी ज़ुबान तालू से चिपक गई थी। वो मज़ीद शोर किए अजमीर के गुस्से को दावत नहीं देना चाहती थी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम शादीशुदा हो, वरना मैं कभी ऐसा ना करती। उन दोनों को एक साथ देख अनाया का दिल फिर से टूटा था और वो कांपती आवाज़ में सर झुका गई थी। हाँ, वाकई में अगर उसे ये सब करने से पहले मालूम होता कि तहूर और अजमीर मियाँ बीवी हैं, तो वो अजमीर को भूल जाती। लेकिन वो नाज़ेबा तस्वीर बनाने के बाद ही उसे उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला था और अब वो शर्मिंदा हो रही थी। बस अब ये बेचारा बनना छोड़ो और मेरी प्यारी सी बीवी को सारा सच बताओ। अजमीर उसकी नौटंकी देखने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था
وہ بس جلد از جلد اس کے منہ سے سچ اگلوائے اسے یہاں سے بھیجنا چاہ رہا تھا، کیونکہ اس کے لاپتہ ہونے کی خبر میڈیا تک جا چکی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا نام سامنے آئے، کیونکہ اس کے بعد سلطان شاہ نے جو اس کا حشر کرنا تھا وہ سوچ کر ہی اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اس لیے اس معاملے کو جلد ہی رفع دفع کرنا چاہ رہا تھا کہ عنایا جلدی سے سچ بتائے اور وہ اسے اپنے ملازم کے ہاتھوں واپس بھجوا دے۔ عنایا نے فوراً سے پہلے اپنی زبان کھولی اور پھر طہور کے سامنے ساری سچائی رکھ دی تھی کہ اس نے کیسے پیسوں کے ذریعے وہ فیک تصاویر بنوائی تھی اور پھر اسے اس کے نمبر پر بھجوائیں۔ وہ سب کچھ ازمیر کو پانے کے لیے کر رہے تھے۔ طہور نے جو عنایا کی بات سنی اس پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی تھی کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ طہور تم گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ طہور کو سچائی جاننے کے بعد یوں ہکا بکا سا کھڑے دیکھ ازمیر نے اسے جا کر گاڑی میں بیٹھنے کو کہا تھا، کیونکہ اب وہ اپنے طریقے سے عنایا کو کچھ باتیں سمجھانا چاہ رہا تھا۔ لیکن ازمیر، طہور نے جیسے کچھ کہنا چاہا، میں نے کہا نا گلابو کہ تم جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں بس ابھی آتا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنی بات دہرائی اور اس بار قدرے سخت لہجے میں، اور اس کے سخت لہجے کو محسوس کرتے طہور نے پھر مزید کوئی مزاحمت نہ کی اور بیسمنٹ سے نکلتے پورچ میں گئی تھی کہ ازمیر وہ چلتا چلتا عنایا کے قریب آیا اور پھر اس کے چہرے پر چہرہ جھکائے اپنی ویسٹ سے گن نکالے اس کی کن پٹی پر رکھی تھی۔ میری بات اپنے اس گندے دماغ میں بٹھا لو، اگر اس سب میں میرا یا میری فیملی کا نام آیا تو میں اس گن میں موجود 6 کی 6 گولیاں تمہارے اس گندے دماغ میں مار دوں گا، اور میں ایسا کر سکتا ہوں، اسے صرف دھمکی مت سمجھنا۔ اب جاؤ باہر، میرا آدمی تمہیں واپس چھوڑ آئے گا، اور اپنے گھر تم نے کیا بنانا ہے، بہانہ بنانا ہے، وہ تم سوچ لینا۔ ازمیر نے بندوق کی نال کا زور اس کی کن پٹی پر بڑھائے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے اسے اچھے سے سمجھا دیا تھا کہ آگے اسے کیا کرنا تھا، کیونکہ وہ مزید کوئی بھی ٹینشن فیس نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اور خاص طور پر جب بات اس کی فیملی پر آتی۔ ٹھیک ہے، میں کسی کا نام نہیں لوں گی، اسے پیچھے ہٹاؤ۔ اس گن کو دیکھ کر عنایا کی رہی سہی جان بھی نکل گئی تھی، اس لیے فوراً ازمیر کی ہر ایک بات کا مان لیا تھا کہ وہ واپس جائے، اس کا یوں اس کی فیملی کا ذکر نہیں کرے گی۔ ہاں، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ازمیر نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور پھر اپنی گن کو ویسٹ پر رکھ کے اپنی شرٹ ٹھیک کیے وہاں سے جا چکا تھا۔ ازمیر گاڑی کا دروازہ کھولے سنجیدگی سے بیٹھ گیا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا یہ سب کچھ ایسے بھی ہوتا ہے۔ میرا مطلب مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ ایسی تصاویر فیک بھی بن سکتی ہیں۔ وہ ندامت سے سر جھکائے منمنائی تھی۔ آئی ایم سوری ازمیر۔ طہور واقعی میں اس سے معذرت کرنا چاہ رہی تھی کہ اس نے اپنے ساتھ ساتھ ازمیر کو بھی بہت تکلیف دی تھی۔ اٹس اوکے گلابو، شاید میری ہی محبت میں کوئی کمی رہ گئی جو تم میرے بارے میں ایسا سوچنے لگی تھی۔ خیر، اب اپنا موڈ ٹھیک کرو، اور اگر واقعی میں سوری ہو تو ثابت کر کے دکھاؤ۔ اس کے جھنجھلانے پر گاڑی میں ازمیر کا زندگی سے بھرپور قہقہ گونجا تھا۔ میرا تم سے کبھی دل نہیں بھر سکتا گلابو، چاہے تم 50 سال کی ہو جاؤ یا پھر 70 سال کی، تب بھی میں تمہیں یوں ہی شدت سے پیار کرتا رہوں گا۔
ضمیر نے کہکا لگاتے ڈھٹائی پن سے جواب دیے۔ گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ وہ باتوں ہی باتوں میں اسے اپنے ارادوں سے باخبر کر گیا تھا کہ وہ اسے ہمیشہ ہر عمر میں یوں ہی پیار کرنے والا تھا۔ اس کی بے باک باتوں کو سن طہور نے سر جھٹکا تھا۔ صد شکر یہ تھا کہ ضمیر اس سے ناراض نہیں ہوا تھا، کیونکہ اسے منانا پھر طہور افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اور وہ ضمیر کی باتوں پر مسکراتے ونڈو کی جانب رخ کر گئی تھی۔ تو پھر میں تمہاری خاموشی کا مطلب کیا سمجھوں گلابو؟ سنجیدہ ہو کر ڈرائیو کریں ضمیر، اور ہم حویلی شام کو چلے جائیں گے۔ ابھی ماما کی طرف چلیں، مجھے ورشا سے ملنا ہے۔ طہور نے ضمیر کی بات کا جواب دینے کے بجائے اب اپنی بات رکھی تھی۔ کل رات وہ یوں سب کو بنا بتائی ضمیر کے ساتھ آ چکی تھی، اور یقیناً وہ پریشان ہو رہے ہوں گے، اس لیے پہلے اپنے گھر جانے کا ہی سوچا تھا تاکہ وہ ورشا سے بھی مل لے۔ کیا مطلب گلابو کہ ورشا سے ملو؟ آج ان کی فرسٹ مارننگ ہے، بیچارے سو رہے ہوں گے۔ ضمیر کا بے باک موڈ پھر آن ہو چکا تھا۔ وہ طہور کی ہر بات کا جواب ذومعنی انداز میں دیتے اسے مسلسل سرخ کیے۔ آخر کار اس کے گھر لے ہی آیا تھا۔ ہاں، طہور نے کسی خواہش کا اظہار کیا اور ضمیر اسے پورا نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے یہی سوچا کہ وہ کچھ دیر اپنے گھر گزار لے، پھر وہ شام کو واپس حویلی چلے جائیں گے۔ برہان یونیورسٹی تو آ گیا تھا، لیکن اس کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، ذہن بھٹک بھٹک کر ورشا پر جا رہا تھا۔ ہاں، وہ ورشا کو اپنے ساتھ الفاظوں سے تکلیف تو دے دیتا تھا، لیکن پھر خود بھی بے سکون ہی رہتا تھا۔ اب صبح ہی صبح وہ باتوں ہی باتوں میں اسے کافی سنایا تھا، جس کا اب اسے افسوس ہو رہا تھا۔ وہ کلاس میں انٹر ہوا تو سبھی اس کے پاس آئے، مبارکباد دینے لگ گئے تھے، کیونکہ ورشا میڈم نے اپنی یونی کی دوستوں کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا دیا تھا کہ اس کا نکاح برہان سے ہو رہا ہے، جس پر ساری کلاس پہلے تو بے حد حیران ہوئی تھی کہ برہان اور ورشا کو کبھی انہوں نے ایک ساتھ نہیں دیکھا تھا، کبھی ان دونوں نے بات نہیں کی تھی، بلکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ برہان ورشا کے نام سے بہت چڑھتا تھا، اور اب ان دونوں نے یوں نکاح کر لیا۔ سبھی حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے برہان کو مبارکباد دے رہے تھے، اور برہان وہ بے ساختہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ ساتھ ہی اسے ورشا پر بے تحاشا غصہ بھی آیا تھا کہ بھلا اسے ڈھنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت تھی۔ برہان یار، میں نے سنا ہے کہ تیرا سسر کافی امیر ہے، میرا مطلب برہان کا ایک دوست اس سے بغل گیر ہوا تھا۔ ہاں، امیر ہے تو مجھے اس سے کیا؟ اس کی بات کو سمجھتے برہان نے غصے سے کہا تھا۔ وہ پہلے ہی تپا ہوا تھا اور اب یہ مبارکبادیں وصول کی اس کا غصہ۔ ارے یار، تم نے تو غصہ ہی کر لیا، میرے کہنے کا مطلب تھا کہ ظاہرہ جو بیٹی کا ہوگا وہ داماد کا بھی ہوگا نا۔ وہ اسے مزید تنگ کرنے لگ گیا تھا۔ بس مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، اور جہاں تک رہی میرے سسر کی بات، تو وہ چاہے جتنے مرضی امیر ہو، میں بہت خوددار ہوں، اپنی بیوی کی ذمہ داری میں خود اٹھا سکتا ہوں، مجھے اس کے لیے اس کے باپ کی دولت کی ضرورت نہیں، برہان نے کاٹدار لہجے میں کہا، اور پھر اپنا بیگ تھامے کلاس سے واپس باہر آ گیا تھا۔ اب دل میں ایک اور بدگمانی پیدا ہو گئی تھی کہ سب یہی سوچ رہے ہوں گے کہ برہان نے ورشا کی دولت کو دیکھ کر اس سے نکاح کیا تھا، جبکہ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے کوئی جاب ڈھونڈنی ہوگی، میں اس کی ہر ضرورت خود پوری کروں گا۔ برہان اب دل ہی دل میں تانے بانے بننے لگ گیا تھا کہ اسے اب اپنی پڑھائی کے ساتھ کوئی جاب بھی کرنی چاہیے تھی، تاکہ وہ ورشا کی ضروریات کو پوری کر سکے اور کوئی اسے اس کے امیر سسر ہونے کا طعنہ نہ دے سکے۔ گلابو، تمہیں یہ بات عجیب نہیں لگی کہ شادی کی پہلی صبح ہی تمہارا بھائی یونیورسٹی جا چکا ہے؟ ضمیر تو طہور کو ڈراپ کیے جانا چاہ رہا تھا کہ یوں آئے دن سسرال میں رکنا اسے کچھ مناسب نہ لگا۔
لیکن رانیہ اور ساحل خان نے اسے روک لیا تھا کہ وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھے، اور جب اسے معلوم ہوا کہ برہان تو گھر پر موجود ہی نہیں بلکہ وہ جناب یونیورسٹی جا چکے ہیں، تو ضمیر نے اپنی شرٹ کی کالر ٹھیک کرنے کے بہانے تہوڑ کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کی تھی۔ اسے یہ بات کافی حیران کن لگی تھی کہ شادی کی اگلی صبح ہی برہان اپنی نئی نویلی بیوی کو چھوڑے یونیورسٹی جا چکا تھا۔ یہ بات تو تہوڑ کو بھی عجیب لگی تھی، لیکن برہان کے پڑھائی کے بارے میں جنون کو سوچتے ہی وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اور پھر ورشا کے چہرے پر بھی تو کوئی شکایت نہیں تھی، وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس لیے تہوڑ نے اپنے دل میں آئے وسوسوں کو جھڑک دیا تھا کہ ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہی تھا۔ ابھی تہوڑ ازمیر کی بات کا کوئی جواب دیتی کہ ورشا جو کہ رانیہ کے ساتھ بیٹھی تھی ازمیر کو مخاطب کیا تھا: ازمیر بھائی، مجھے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا کہ آپ تہوڑ آپی کے شوہر ہیں، میرا مطلب آپ تو کسی اور… ارے بس بس، ازمیر کو آئے دن کسی نئی لڑکی کے ساتھ گھومتا دیکھ اور اس کی دوستیاں ورشا سے بھی نہیں چھپے نہیں رہی تھی، اس لیے وہ اب شرارت بھرے لہجے میں ازمیر کو مخاطب کی ان دونوں کی شادی کے پیچھے کی وجہ جاننی چاہ رہی تھی۔ جب اس کی بات کو پوری ہونے سے پہلے ہی ازمیر نے سر پٹا کر اسے روکا تھا۔ ابھی صبح ہی تو وہ اپنی بیوی کو منا کر لایا تھا، اور یہ ورشا پھر سے لڑکیوں کا ذکر کرتے اس کی بیوی کو اس کے خلاف کرنا چاہ رہی تھی۔ ارے ازمیر کو اب سمجھ نہ آیا کہ ورشا کو کیا کہہ کر مخاطب کرے، کیونکہ اس کا نام لینا اسے کچھ مناسب نہیں لگا تھا، اس لیے اسے بھابھی کہنا ٹھیک لگا۔ ارے بھابھی، وہ آپ نے سنا نہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں؟ تو بس جیسے آپ کی اور برہان کی شادی ہوگی ویسے ہم دونوں کی بھی ہو گئی، الحمدللہ ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ ازمیر نے یوں سب کی موجودگی کو فراموش کیے تہوڑ کا ہاتھ ہمیں محبت بھرے لہجے میں اس کے چہرے پر نظر ڈالے ورشا کو جواب دیا، تو جہاں ورشا اس کی بات کو سن مسکرائی تھی، وہیں تہوڑ وہ اس کے یوں سب کے سامنے ہاتھ پکڑ لینے پر چٹ پٹاتے اپنا ہاتھ واپس نکال گئی تھی کہ ساحل خان اور رانیہ نے ازمیر کی سرکت پر بے ساختہ ہی اپنی نظریں چڑھائی تھی، اور ساحل خان وہ اسے بے باک داماد کا لقب دے گیا تھا۔ بے باکی میں وہ بالکل اپنے باپ پڑ گیا تھا، یا یوں کہا جائے اپنے باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا تو غلط نہ ہوگا، ایسا ساحل کے دل نے گواہی دی تھی۔ اچھا، تو مطلب آپ کی لو میرج ہوئی ہے تہوڑ آپی سے؟ ورشا نے اب کی بار ان دونوں کو معنی خیزی نظروں سے دیکھتے شرارت بھرے انداز میں کہا، تو ازمیر اس باتونی لڑکی کی باتوں پر سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھ لو، ورشا کو مختصر سا جواب دیے ازمیر ایک بار پھر سے تہوڑ کے کان کے قریب جھکا تھا۔ مجھے اب سمجھ آیا گلابو کہ تمہارا بھائی شادی کے اگلے دن ہی یونیورسٹی کیوں گیا ہے۔ یقیناً اس کی ان باتوں نے اس کے کان پکے ہوں گے، اس لیے تو بیچارہ یونیورسٹی چلا گیا۔ ازمیر نے شرارت بھرے انداز تہوڑ کے کان کے قریب جھکتے کہا، تو تہوڑ بے ساختہ ہی پیچھے کی جانب کھسکی تھی۔ وہ میں چائے بنا کر لاتی ہوں سب کے لیے۔ اس سے پہلے کہ ازمیر اس کے ماں باپ اور نئی نویلی بھابھی کے سامنے مزید کوئی بے باکی دکھاتا، تہوڑ نے ازمیر کے قریب سے اٹھتے ہڑبڑاہٹ میں کہا، اور پھر کچن کی جانب چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے ازمیر اپنے دل پر ہاتھ رکھے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا تھا۔ ساحل چاچو، آپ بتائیں کیا چل رہا ہے؟ بلکہ اپنے دوست کی سنائیں، کافی مصروف ہیں وہ آج کل۔ ازمیر نے اب ساحل خان کی جانب متوجہ ہوئے سلطان شاہ کا ذکر کرتے استفسار کیا، تو ساحل خان اس کے یوں باپ کو مخاطب کرنے کے انداز پر سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔
میرا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تمہارا باپ بھی ہے، اور اس کی مصروفیات تم اچھے سے جانتے ہو۔ مزید کچھ مہینے ہیں، پھر وہ اپنی ساری ذمہ داریاں تم پر ڈالنا چاہ رہا ہے۔ ساحل خان نے بھی لگے ہاتھوں اسے سچائی سے آگاہ کر دیا تھا کہ اس کی یہ موج مستی اب کچھ دنوں یا پھر مہینوں کی ہی تھی، کیونکہ سلطان بہت جلد گاؤں کے سرداری ازمیر شاہ کے حوالے کرنے والا تھا۔ توبہ کریں ساحل چاچو، ابھی میری عمر ہی کیا ہے جو میں یہ سب کام سنبھالوں گا، اور ویسے بھی ابھی میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، میں کچھ دن گھومنا پھرنا چاہ رہا ہوں۔ بلکہ اچھا کیا آپ نے مجھے بتا دی، میں کل ہی فوراً ٹرپ پلان کرتا ہوں تاکہ آپ کی بیٹی کو لیے وہاں سے جا سکوں۔ ازمیر سلطان شاہ کا ابھی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ابھی وہ اپنی گلابوں کے ساتھ وقت بنانا چاہتا تھا، اور ویسے بھی ان کے فائنلز بھی ہو چکے تھے، اور ظہور اس کی ناراضگی بھی دور ہو چکی تھی، اور یہی صحیح وقت تھا کہ وہ ظہور کے لیے کچھ دن اس ماحول سے دور جائے، تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتا سکے۔ رانیہ اور ورشا اب ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف ہو گئیں، جبکہ ساحل خان اور ازمیر ان کی باتوں کا ٹاپک یہی تھا۔ ساحل خان اسے اب ذمہ داری کا احساس دلانا چاہ رہا تھا کہ وہ اب اپنے باپ کی ذمہ داریوں کو سنبھالے، تو دوسری جانب ازمیر انہیں بڑی بے باکی سے اپنے ہنی مون پر جانے کے بارے میں بتا چکا تھا۔ وہ بس یہ برہان کا نکاح اور ظہور کی ناراضگی کو دیکھ کچھ دن رکے، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، اس لیے ازمیر نے اپنا ہنی مون پلان کرنے کا سوچا تھا تاکہ کچھ دن ظہور کو اس ماحول سے دور لے جائے، جبکہ ظہور ازمیر کے ارادوں سے بے خبر چائے بنا کر لے آئی تھی۔ پرائز ٹیگ دیکھنے کی ضرورت نہیں، تمہیں جو پسند آ رہا ہے وہ لے لو، برہان نے ورشا کی پشت پر کھڑے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو ورشا جو کہ اس خوبصورت سے ڈریس کے پرائز ٹیگ کو دیکھ رہی تھی، سچ پٹا کر پیچھے مڑی تھی۔ برہان اپنے ایک عزیز دوست سے 50,000 روپے ادھار لیے ورشا کو شاپنگ پر کروانے کا سوچا تھا۔ اس نے اپنے مزید ایک دو دوستوں کو جاب کے بارے میں بھی کہا تھا کہ وہ جلد از جلد کوئی جاب کرنا چاہ رہا ہے۔ خیر اگر جاب لگ بھی جاتی تو اسے اتنی جلدی تنخواہ تو نہیں ملتی تھی، اس لیے اپنے دوست سے کچھ پیسے ادھار لیے تاکہ وہ ورشا کو شاپنگ کروا دے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ورشا اپنی ضرورت کا کوئی بھی سامان اپنے ڈیڈ کے گھر سے لاتی۔ نہیں، یہ ڈریس تو مجھے پسند ہی نہیں آیا برہان، ویسے بھی سمپل سا ہے، اور پرائس دیکھو 25,000، مجھے تو بالکل پسند نہیں آیا۔ وہ سفید جھوٹ بولتے آگے کی جانب چل دی تھی۔ اس سے یہ ڈریس پسند تو بہت آیا تھا، لیکن اس کی پرائس وہ برہان کے لیے زیادہ ہو سکتی تھی، بس یہی سوچتے ورشا نے اسے نہیں لیا تھا۔ ہاں دیکھ لو، تمہیں جو بھی اچھا لگے وہ لے لو، اور ہاں اس کے بعد ہم تمہارے لیے 2-3 ابائے بھی دیکھ لیں گے، کل سے تم یونیورسٹی ابایا پہن کر جاؤ گی۔ برہان ورشا کے پیچھے چلتے حکمیہ لہجے میں بولا تھا۔ ابایا؟ ہاں، شارٹ شرٹس کی بجائے برہان نے اسے کرتا شلوار سلیکٹ کرنے کو کہا تھا، جو کہ ورشا نے مان بھی لیا تھا کہ جو بھی تھا اب اسے برہان کی پسند کے مطابق ہی ڈھلنا تھا۔ لیکن یہ ابائے والی بات اسے کچھ ہضم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کی کلاس کی 1-2 لڑکیاں ابایا پہنتی تھیں، اور وہ انہیں دیکھ کر سخت جھنجھلا جاتی تھی کہ نہ جانے یہ سانس کیسے لیتی ہوں گی، اور برہان اسے ابایا پہننے کا کہہ رہا تھا، جسے سوچ ہی ورشا نے جھڑجھڑی لی تھی۔ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو تم؟ اب میرے نکاح میں ہو، اور اگر میرے ساتھ یونیورسٹی جانا ہے تو ابایا پہنو گی، ورنہ تمہارا یونیورسٹی جانا بھی بند کر سکتا ہوں۔ برہان جانتا تھا کہ ورشا کو یونیورسٹی جانے سے تو ہرگز بھی نہیں روک سکتا تھا، کیونکہ ایسا نہ تو وہ خود ہی چاہتا تھا اور نہ ہی اس کے ماما بابا نے ہونے دینا تھا۔ وہ لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں تھا، اس لیے تو اپنی آپ ہی کی ذمہ داری بھی لیے وہ
اسے ڈیلی اپنے ساتھ یونیورسٹی لے کر جاتا تھا اور پھر واپسی پر بھی اپنے ساتھ لے کر آتا تھا، اور اسے ورشا کی یونیورسٹی جانے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہاں، اس کی ڈریسنگ سے مسئلہ تھا جو وہ ٹھیک کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ ورشا کو سیدھے طریقے سے یہ بات نہیں کہہ سکا، اس لیے یونیورسٹی جانے سے روکنے کی دھمکی دے ڈالی تھی۔ برہان جی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنی ہے، میں یونیورسٹی نہیں چھوڑ سکتی۔ برہان کی دھمکی پر اثر بھی ہوا اور اس لیے اگلے ہی پل وہ حیرانگی سے بولی تھی، ہاں تو میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر یونیورسٹی نہیں چھوڑنا چاہ رہی تو چپ چاپ کچھ ڈریسز لینے کے بعد 2-3 ابائی بھی لے لو، کیونکہ میں تمہیں یونیورسٹی ابائی کے بغیر نہیں لے کر جانے والا۔ برہان چہرے پر سنجیدگی کا لبادہ اور ایک بار پھر سے اپنی بات دہرائی ورشا کو آگے بڑھنے کو کہنے لگا، کیونکہ اس شاپ میں مزید کچھ لڑکے بھی داخل ہوئے تھے اور برہان نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ورشا کے وجود کو دیکھے، اس لیے اس کے وجود کے آگے کھڑا ہوئے اسے کچھ ڈریسز سلیکٹ کرنے کو کہا تھا۔ یوں تو ورشا نے اس وقت ڈھنگ کے کپڑے پہنے تھے، اس پر برہان نے اسے توڑ کی چادر بھی اڑا رکھی تھی، جس سے اس کا وجود کافی حد تک چھپ گیا تھا، لیکن اس کا چہرہ ابھی بھی کور نہیں تھا، کیونکہ ورشا میڈم نے نقاب نہیں کر رکھا تھا، اور وجہ ایک تو اسے نقاب نہیں کرنا آتا تھا اور دوسرا وہ نقاب کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے نقاب کرنے کے بعد سانس لینے میں دشواری ہونی تھی۔ ہاں، دیکھ رہی ہوں آپ کو جلدی کس بات کی ہے، بلکہ یہ دیکھیں یہ کیسا لگ رہا ہے۔ برہان کی بات پر ورشا نے ایک گہرا سانس بھرے، پھر کچھ سمپل سے ڈریسز میں سے ایک بلیک کلر کا ڈریس نکالے برہان کے سامنے کی، اس سے اس کی رائے پوچھی تھی۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ یہ سب میں نے تو نہیں پہننا۔ برہان نے اپنی رائے دینے کے بجائے بیزاری بھرا جواب دیا کہ وہ سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ یہ انسان اسے شاپنگ بھی کروا رہا تھا، وہ بھی احسان کرنے والے انداز میں۔ خیر، خود ہی اپنے لیے کچھ 2 سے 3 سمپل سے ڈریسز لیا ورشا اس شاپ سے باہر نکل آئی، کیونکہ برہان سائی کی طرح اس کے پشت پر کھڑا تھا۔ برہان، یہ بہت بڑا ہے، میرا طلب بہت کھلا ہے، میں اسے کیسے سنبھالوں گی؟ اس وقت وہ ابائی والی شاپ پر موجود تھے۔ جب ان بڑے اور قدرے کھلے سے ابائی کو دیکھ ورشا اپنی پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگ گئی تھی۔ اسے یہ سوچ کر ہی پریشانی ہونے لگی کہ وہ اس وقت قدر گھیر والے ابائی کو سنبھالے گی کیسے۔ وہ بیہودہ سے کپڑے تو تم بہت اچھے سے کیری کر لیتی ہو، یقیناً 1 سے 2 بار پہنو گی تو اسے بھی کیری کرنا آ ہی جائے گا۔ برہان نے سیز گز کو پھر ورشا کے ہاتھ میں موجود ابائی کے ساتھ ساتھ مزید 2 ابائی بھی پیک کرنے کو کہا اور اسے لیے کاؤنٹر کی جانب آیا تھا۔ جب اس شاپ سے باہر نکلتے ورشا کی نظر سامنے موجود شاپ پر گئی تو اگلے پل وہ معنی خیز سے مسکرا دی۔ برہان، وہ مجھے کچھ اور بھی لینا ہے۔ ورشا نے اسے سامنے موجود شاپ کی جانب اشارہ کرتے برہان کو مخاطب کیا تو اس نے جیسے ہی ورشا کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا وہ تو سٹپٹا کر اپنی نظریں یہاں وہاں گھمانے لگ گیا تھا، اور ساتھ ہی اسے بے ساختہ ہی اس بے شرم لڑکی پر غصہ آیا جو اسے اس شاپ میں جانے کے کہہ رہی تھی، جو کہ لیڈیز انڈر گارمنٹس کی شاپنگ ہو گئی ہے، تو اب ہمیں چلنا چاہیے۔ برہان نے اپنی نظروں کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش نہ کرتے یوں ہی نظریں جھکائے ورشا کو اپنے ساتھ آنے کو کہا تو ورشا برہان کے چہرے کے اڑتے رنگوں اور اس کے یوں شرماتے لے جاتے روپ کو دیکھ محظوظ ہوئی تھی۔ اس نے پہلی بار کسی لڑکے کو جو اس قدر شرماتے دیکھا تھا، اور وہ شرماتے ہوئے پہلے سے بھی زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا، ایسا ورشا کے دل نے گواہی دی۔ لیکن مجھے اس سب کی بھی ضرورت ہے نا برہان؟ ورشا نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے اپنی مسکراہٹ کو روکے معصومیت سے کہا تو برہان نے گہرا سانس بھرا تھا۔ بے ساختہ یہ بات دل میں آئی کہ اس نے ورشا کو تنگ کرنے کے لیے رخصتی اتنی جلدی لی تھی، لیکن یہاں اس کا پلان الٹا پڑ گیا تھا کہ جب سے وہ رخصت ہو کر آئی تھی وہی اسے تنگ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں یہاں کھڑا ہوں، تم نے جو لینا ہے لے آؤ۔ برہان نے اپنی جیب سے کچھ نوٹ نکالے اسے ورشا کی جانب بڑھا دھیمے لہجے میں کہا تو ورشا نے اپنی مسکراہٹ دبائے برہان کے ہاتھ سے وہ چند نوٹ تھام لیے تھے۔ بے شرم لڑکی! برہان نے اپنا چہرہ اٹھائے فوراً ہی اپنا رخ بدلے ورشا کو بے شرم کا لقب دیا تھا۔ میں نے آج تک اتنی بے شرم لڑکی نہیں دیکھی، بلکہ دیکھتا بھی کیسے، یہ دنیا میں اکلوتی بے شرم ہے۔ وہ اپنی نظریں جھکائے یہاں سے وہاں چکر
کاٹ دیا، برچا کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ ساتھ ہی دل میں کہیں ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ بے شرم لڑکی اسے شاپنگ بیگ سے نکالے اپنی شاپنگ ہی نہ دکھانے لگ جائے، کیونکہ وہ تھی بھی تو ایسے ہی بے باک۔ کب کیا کرتی، بڑھان کو سٹ پٹانے پر مجبور کر جاتی، اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ کیا اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو مجھے؟ جاؤ سو جاؤ جا کر، ویسے بھی نماز پڑھنے اور سونے کے علاوہ تیسرا کوئی کام تو تم ویسے بھی نہیں کرتی۔ ازمیر جب سے طہور کو فارم ہاؤس سے واپس لے کر آیا تھا، وہ انتظار کر رہا تھا کہ طہور اسے لپ کس کے یہاں پھر لو ورڈ بنائے، سوری کہے گی، تبھی وہ اپنا منہ ٹھیک کرے گا، لیکن نہیں۔ طہور نے پچھلے 2 سے 3 گھنٹے اس کی موم یعنی کیسل کے ساتھ گزارے، اور جب سے کمرے میں آئی تھی وہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اب بیڈ پر بیٹھ چکی تھی، جبکہ ازمیر وہ صوفے پر بیٹھا طہور کے اسے منانے کے انتظار میں تھا۔ اس نے جیسے ہی موبائل سے نظریں اٹھائیں، طہور کو یوں ٹکٹکی باندھے خود کی طرف دیکھتا پایا تو طنزیہ انداز میں اسے سونے کو کہا، کیونکہ رات کے 11 بج چکے تھے اور جیسے ہی اس نے طہور کے پاس جانا تھا اسے نیند آنے لگ جانی تھی۔ ازمیر کے یوں طنز کرنے پر طہور نے منہ بنایا تھا۔ وہ کب سے اس کے آگے پیچھے گھوم تو رہی تھی، کئی دفعہ اس سے سوری بھی کہہ چکی تھی کہ اسے اس پر یقین کرنا چاہیے تھا، لیکن ازمیر وہ کسی اور ہی بے باک انداز سے طہور سے اسے منانے کا کہہ رہا تھا، جو کہ کرنے کی اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ازمیر میں نے سوری بول تو دیا، طہور نے اپنی انگلیاں چٹکھاتے ایک بار پھر سے ازمیر سے معذرت کی تھی۔ یوں چھوٹا سا سوری لفظ بول کر تم نے بہت بڑا احسان کر دیا مجھ پر طہور۔ ازمیر طہور کے ڈرائی پن پر گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ اس کا شوہر تھا اور وہ اس سے شرما رہی تھی۔ ازمیر پلیز سو جاؤ طہور، اس سے پہلے طہور۔ نائٹ بلب کی روشنی میں ازمیر سگریٹ کے گہرے کش لیے اپنا سر صوفے کی پشت پر گرا چکا تھا۔ وہیں طہور وہ کچھ پل تو یوں ہی بیٹھی رہی اور پھر خود میں ہمت جمع کرتے آخر کار ازمیر کو منانے کا سوچا تھا۔ وہ یوں ازمیر کو ناراض کیے بھلا کیسے سو سکتی تھی؟ ازمیر کی حیرت کی انتہا تب ہوئی جب طہور نے اگلے ہی پل اس کے لبوں میں موجود سگریٹ کو اپنے ہاتھ سے نکالتے ایش ٹرے میں مسل دیا تھا۔ ازمیر طہور کے اس قدر بے باک ہونے پر جہاں حیران ہوا تھا، وہیں اس نازک پھولوں جیسے وجود کو اپنے بے حد قریب دیکھ اس کے دل کی دھڑکنیں بے تحاشا تیز ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے حقیقت کو جانے بلا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں شرمندہ ہوں، مجھے آپ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ طہور نے نظریں جھکائے اپنی غلطی مانی تھی کہ ازمیر جو ہکا بکا سا طہور کو دیکھ ابھی اس کی بے باکی عزم کر رہا تھا، اس کی یوں معذرت کرنے پر ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ تم کیا سچ میں سوری کرنا چاہتی؟ ازمیر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سوال کیا تھا کہ طہور نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ سوچ لو، میں اتنی آسانی سے سوری قبول کرنے والا نہیں۔ ازمیر کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ اس کے لہجے کے بوجھل پن پر طہور کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، لیکن اس کے پاس ہاں کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، اس لیے پھر سے ہاں میں سر ہلا دیا کہ ہاں وہ اس سے واقعی میں سوری کرنا چاہتی ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب میں جو کہوں گا تمہیں وہی کرنا ہوگا، اور ہاں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے طہور کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔